बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 11 फरवरी 2026 बुध का दिन है। आज की ख़बरों में बांग्लादेश के इंतखाबात, ईरान के हालात और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो कशीदगी है, इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। एक तो ईरान ने दुनिया में कोहराम मचा दिया है। उन्होंने 300 खुदकुश कश्तियाँ जो है वो समंदर में उतार दी हैं। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसीलात देंगे। पाकिस्तान रमज़ान से पहले अफ़गानिस्तान पे हमला करने जा रहा है, जो वहाँ पे ठिकानियाँ उनको निशाना बनाएगा। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे जो पाकिस्तान का फ़ैसला है। साथ ही नाज़रीन बांग्लादेश में जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें पहले से ही वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल जो है वो दे दिया गया है। कल बांग्लादेश में इंतखाबात है, इस हवाले से आपको तफसील देंगे। डिटेल में बात करने से पहले देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से हमारे इस चैनल को देखा और पसंद किया जा रहा है। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के माबैन कशीदगी चली आ रही है। सारी ख़बरें ईरान और अमेरिका के हवाले से ही गर्म है। अमेरिका ने चारों अतराफ से ईरान को घेर रखा है। जैसा कि रेगुलर इस पर बात होती है, अपना सबसे बड़ा बेड़ा इब्राहिम लिंकन को लेके आया। आर्मीडा जो है वो इस टाइम पे बेड़े को कवर करने के लिए मौजूद है। और मशरिक़ी वस्ता ममालिक में उनके जो एयर बेसिस हैं, जो फ़िज़ाई उनके जो अड्डे हैं, फ़ौजी अड्डे हैं, उनमें यूरोपीय ममालिक के और अमेरिका के और इजराइल के जहाज़ जो हैं वो रेडी हैं ईरान पे हमला करने के लिए। ईरान को चारों अतराफ से घेरने के बाद उन पे मुज़ाकरात का प्रेशर डाला गया। ओमान में एक नशिस्त हुई, उसके बाद ही मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया गया था कि दूसरी नशिस्त होगी और मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मगर चूँकि इजराइल को अमेरिका ईरान के एटमी प्रोग्राम से मतलब है कि उनका मिसाइल प्रोग्राम जो है, एटमी प्रोग्राम पे अमेरिका बात कर रहा है और इजराइल चाह रहा है कि साथ साथ जो इनका मिसाइल सिस्टम है ये इंतहाई ख़तरनाक है, ये इनकी एटमी तनसीबात से ज़्यादा ख़तरनाक है, इसको कम करना होगा, इसको बंद करना पड़ेगा। अब अमेरिका ने भी वो लाइन ले ली है। मगर अब जो अमेरिका ने फैसले किए हैं कि जिस अंदाज में ईरान को घेरा गया है, टेंशन में उसको रखा है, अगर इस तरह 1-2 महीने और रखा जाता है तो वैसे भी अमेरिका ने जो पाबंदियां ईरान पे लगाई हैं, पाबंदियां कई सालों से वो भुगतता आ रहा है। वहाँ पे $1 जो है वो 1.5 मिलियन रियाल का हो गया है, जो ईरानी रियाल है। इससे पहले 1 मिलियन तक पहुँच गया था। इसी तरह महंगाई तकरीबन 50-52% पे पहुँच चुकी है। 45 से 50-52% के दरमियान जो है वो इस टाइम पे इन्फ्लेशन जो है उसका रेट चल रहा है। महंगाई इस हिसाब से बढ़ रही है ईरान में, और लोग जो है वहाँ पे अपने हुकूक के लिए मुजाहिरे भी कर रहे हैं। मगर लोग, अवाम जो है वो इजराइल और अमेरिका की मुदाखलत के ख़िलाफ़ हैं। अपोजिशन के जो मेन रहनुमा हैं वो जेलों में हैं। वहाँ पे इस्लामी इनकलाब आने के बाद 1953 में डॉक्टर मुसद्दिक की जो हुकूमत का ख़ात्मा किया गया था और शाह ईरान को नामज़द कर दिया गया था। उसके बाद 1979 में हुमैनी का जो इनकलाब आया था, उसकी आज 47 बरस उसके पूरे हो गए। तो उन्होंने वो तकरीबात जो सरकारी तौर पे मनाते थे वो भी नहीं मनाई, मगर अवाम ने पुरजोश तरीके से अपने अपने इलाकों में, सूबों में इसको बाकायदगी से मनाया। अब यहाँ पे नाज़रीन अमेरिका चाह रहा है कि इसी तरह दबाव में रहे, और ईरान जो है अगर इसी तरह दबाव में 1-2 महीने मज़ीद रहता है तो महंगाई इससे भी ज़्यादा बढ़ेगी और अवाम खुद ही मुश्तइल होंगे, अवाम निकल पड़ेंगे। और ये अमेरिका चाहता है। अमेरिका की हिमायत भी इनको हासिल है। अवाम इसमें है कि अमेरिका उसकी हिमायत कर रहे हैं, और जो लोग गिरफ़्तार हैं उसके डर से भी ईरान ने इतनी सख्ती कर दी है कि वो डर अब तक मौजूद है। बहरहाल नाज़रीन, ईरान पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। इजराइल ने अपने मुल्क में अपने एक सहाफ़ी को पकड़ा हुआ है, जो इजराइल का शहरी है, वो ईरान के लिए जासूसी कर रहा था, उसको पकड़ा गया है। जो तनसीबात की डिटेल फ़ोटोज़ वग़ैरह बना के ईरान को जो है वो भिजवाता था। ये जो इजरायली मीडिया है उसका कहना है कि एक गिरफ़्तारी हुई है, 2 बीच में फ़लस्तीनियों को गिरफ़्तार किया गया है। ये बाकायदा उन्होंने रिपोर्ट किया है। अब जो मज़ीद डेवलपमेंट हुई है नाज़रीन, जो ईरान का कहना था कि अगर हम पे हमला होता है तो हमने मशरिक़ वस्ता में जो फ़ौजी अड्डे हैं उन पे हमला कर देना। स्पेशली उर्दन इस टाइम पे टारगेट पे हैं, जहाँ पे चीन के जो
سیٹلائٹ تھے، انہوں نے جو نقشے اور تصاویر جاری کیے تھے، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں پیٹریاٹ اور تھاڈ اور جتنے بھی دفاعی فضائی نظام ہیں وہ سیٹ کر کے رکھے گئے ہیں امریکہ نے، اور وہاں پہ فائٹر جیٹ جو F-15 ایگل ہیں جو 1400-1500 کلومیٹر بغیر تیل کی جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ وغیرہ کو اچیو کر سکتا ہے، تو وہ اس ٹائم پہ موجود ہے۔ اسی لیے خطرہ ایران پہ موجود ہے کہ ایران پہ جلد حملہ ہوگا۔ زیادہ تر خبریں یہی آ رہی ہیں، مگر ٹرمپ مزید زور دینا چاہ رہا ہے، جو کوشش کر رہا ہے کہ ایران مذاکرات کے لیے دوبارہ اگر بیٹھتا ہے اور یہ شرائط مان لیتا ہے میزائل وغیرہ کی، کہ میزائل پہ جو ہے جو انہوں نے ریڈ لائن ایران نے کھینچی ہے کہ ہم ایٹمی تنصیبات، ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر اس پہ بھی پابندیاں ختم کرنی پڑے گی اور اس کا بھی ایک طریقہ کار طے کیا جائے گا۔ باقی میزائلز پروگرام ایران کی ریڈ لائن ہے، اس پہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ اس پہ بات چیت کرے۔ بہرحال اب جو وال سٹریٹ جرنل نے جو ایک خبر دی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ مزید ایران کے بحری بیڑے تیل کے جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، مگر ان کو ڈر ہے کہ وہ حملہ کہیں نہ کر دے۔ اب نہ ہرمز میں ویسے بھی بارودی سرنگیں جو ہیں وہ ایران نے بچھا دی ہیں، اور اب تو ساتھ یہ خبریں آ رہی ہیں جو رپورٹ کر رہا ہے دا ٹائم آف اسرائیل نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسے خودکش بوٹس موجود ہیں، خودکش کشتیاں جو ایران کی ہیں وہ انہوں نے سمندر میں اتاری ہوئی ہیں۔ جو دوسری خبریں آ رہی ہیں مختلف ذرائع ابلاغ سے کہ 300 سے زائد خودکش، جس طرح ان کے ڈرون خودکش ہیں، شہید ڈرون ہے 136 139 بڑے کامیاب جا رہے ہیں دنیا بھر میں۔ ترکی کے اور ایران کے ڈرون جو ہے وہ اس ٹائم پہ کافی اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں، اور دیگر دنیا کے ممالک جو ہیں ان کو پسند کر رہے ہیں۔ رشیا نے یوکرین میں ان کو استعمال کیا، 11 لاکھ کی فوج جو ہے ہلاک اور زخمی، جو مزید اس قابل نہیں ہے کہ وہ لڑ سکے۔ یہ نقصان 1.1 ملین جو ہے وہ روس کا ہو چکا ہے۔ 5.5 لیک جو ہیں 5,50,000 کے قریب یوکرین کے ایسے فوجی جو ہلاک زخمی یا جنگ کے قابل نہیں ہیں، ان کا نقصان ہو چکا ہے۔ اس میں زیادہ اہم کردار جو ہے وہ ڈرونز کا ہے، کیونکہ ڈرون یوکرین نے جب استعمال کیے تھے تو روس کو بڑا جھٹکا لگا تھا۔ اس کے بعد روس نے 2021 سے لے کے 2025 تک اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر کے ایران کے اندر اور ایران سے شہید ڈرون جو ہیں وہ لیے گئے، اور وہاں پہ فیکٹری بھی بنائی گئی۔ تو بڑے اچھے کلوز تعلقات بھی ہیں ایران کے، روس کے اور چین کے۔ بہرحال یہ جو خودکش بوٹس ہیں، بیڑے ہیں، باقاعدہ اس میں میزائل بھی فٹ ہے، جس طرح ہوا میں ڈرونز ہیں، اب یہ بھی انہوں نے برابر کر دی ہیں، اور انہوں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ جس طرح ہم ریگولر بات کرتے ہیں کہ یار دنیا کا سب سے بڑا، سب سے خطرناک ابراہیم لنکن بیڑا امریکہ کا موجود ہے، ایک ایٹمی ابدوز ہے، اس لیے 20-25 سال بغیر تیل کے جو ہے وہ انرجی کی جو ہے وہ وہاں پہ رہ سکتا ہے، اور اس میں 70 سے 90 فائٹر جیٹ اور ہیلی کاپٹرز اور دیگر ایکوپمنٹ جو ہے اس میں موجود ہوتے ہیں۔ اپنی حفاظت کی ہر وہ چیز، فضائی دفاعی نظام اس میں اپنا موجود ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ بڑا ایک آرمیڈا، ایک بڑا بیڑا ہوتا ہے، جو پورا آپ ایسا کر لیں کہ پورا ایک ملک کی پوری فضائیہ اور ایک ملک کی پوری فورس کو ساتھ لے کے چلتا ہے، اتنا بڑا بیڑا ہے۔ اب اس کا انتظام جو ہے وہ ایران نے اپنی نظر میں جو ان کی اپنی استطاعت ہے اس کے مطابق انہوں نے کر دی ہے۔ فضا میں چونکہ ان کے پاس جنگی تیاری بہترین ہے نہیں، ان کا زیادہ خرچہ بھی اس پہ آتا ہے، تو ڈرون ان کے لیے بہترین ہے۔ اور ایران نے جو اسرائیل ہے انہوں نے بھی دعویٰ کیا اور بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ 2500 سے 3000 ڈرون مہینے میں میزائل جو روایتی اور بیلسٹک میزائل ہیں وہ ایران مہینے میں بنا لیتا ہے۔ تو یہ مشکلات آ رہی ہیں، اور امریکہ ناظرین اس ٹائم پہ مکمل طور پہ یہ جنگ جو کی جا رہی ہے، جو ایران کو تنگ کیا جا رہا ہے، یہ اسرائیل اہم کھلاڑی ہے، اور اسرائیل جو بھی چاہتا ہے وہ امریکہ کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال ناظرین، خودکش ڈرونز کے بعد خودکش بوٹس جو ہیں وہ بھی انہوں نے 300 سے زائد اتار دیے ہیں، اور مزید بھی اتارنے کے آگے ارادے ہیں تاکہ وہ حملے کر سکیں، جو بیڑے وغیرہ موجود ہیں فضا اور سمندر میں آسانی سے مقابلے کیے جا سکیں۔ ناظرین، پاکستان کے وزیر دفاع
خواجہ آصف نے کہا ہے کہ انٹرویو میں ان سے بات چیت ہو رہی تھی، محمد مالک سینئر صحافی ہیں، اس سے ہٹ کے بھی جو اسمبلی میں انہوں نے خطاب کیا وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو وہ رمضان سے پہلے افغانستان میں آپریشن کی بات کر رہے ہیں اور بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ آپریشن ہر حال میں ہونا چاہیے، اور وہ اپنی ایک وزیر دفاع ہیں ملک کے، اور وہ ایسے ایگریسو بیان دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان آگے کچھ کرنا چاہ رہا ہے۔ رمضان سے پہلے جو وہاں پہ ہیڈ آؤٹس ہیں، جو وہاں پہ پناہ گاہیں ہیں شدت پسند دہشت گردوں کی، ٹی ٹی پی کی، ان کے خلاف جو ہے وہ بڑی کارروائی ہونی جا رہی ہے۔ اب تو یو این کی سلامتی کونسل کی تجزیاتی معاون اور پابندیوں کی نگرانی کرنے کی جو 37ویں رپورٹ ہے، اس میں باقاعدہ اعتراف کیا گیا ہے کہ ایک محفوظ ماحول جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو، تحریک طالبان پاکستان کو افغانستان میں دیا گیا ہے، اور ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ 6-6.5 ہزار تو ان میں مسلح ہیں، اور ان کو ایسا ماحول دیا گیا ہے کہ وہ آزادی سے پھر سکتے ہیں اور اپنے ہر کام کو سر انجام دے سکتے ہیں، اور خدشہ ظاہر کیا ہے خطے کے لیے اور پوری دنیا کے لیے کہ یہ آگے جا کے جو ہے وہ القاعدہ اور دیگر تنظیموں کے ساتھ مل ملا کے بڑی کارروائیاں کر سکتے ہیں اور اس میں اپنی تعداد کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ تو خدشہ یو این نے کئی بار ظاہر کیا ہے، اس سے پہلے بھی یو این میں جو روس کے، حالانکہ روس نے ایران کو، افغانستان کو تسلیم کیا ہوا ہے، پہلا ملک ہے دنیا کا، روس نے، چین نے، ڈنمارک نے، پاکستان نے، یورپی یونین نے، ایون امریکہ نے باقاعدہ یو این میں جو ان کے مستقل نمائندے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بار بار یہی دہراتے رہے ہیں کہ وہاں پہ دہشت گردوں کی 20 سے 22 تنظیمیں ہیں، اس کا علاج کرنا پڑے گا، ورنہ آگے جا کے یہ مزید مسائل پاکستان کے لیے کھڑا کر سکتے ہیں اور دنیا کے لیے، خطے کے ممالک اور دیگر دنیا کے دیگر ممالک کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ناظرین۔ آج بھی ہم ایک کارروائی جو ہم نے دیکھی کہ پولیس، زیادہ تر ٹی ٹی پی کی ایک مشکل جنگ ہے، اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہی ہے کہ افغان طالبان اقتدار میں ہے، اگر وہ اقتدار میں نہ ہوتے پھر اتنا مشکل نہیں تھا۔ اب وہ اقتدار میں ہے اور افغانستان ان کے کنٹرول میں ہے، اور سارے جو آدھے پاکستان میں ٹی ٹی پی فرض کریں 10-12 ہزار ہے، ایکوریٹ کسی کے پاس بھی رپورٹ ہے نہیں، مگر جو تعداد آ رہی ہے 8 سے 10-12 ہزار، تو 6-6.5 ہزار جو مسلح ہیں وہ وہاں پہ ہیں، 6-7-8 ہزار جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہیں۔ تو دو بڑے مسائل ہیں، ایک مسئلہ افغانستان کی کہ وہاں پہ ان کو سپورٹ، پیسہ دیا جا رہا ہے، ان پہ خرچہ کیا جا رہا ہے، ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، ان کو ہر وہ ایکوپمنٹ دیا جا رہا ہے جو وہ پاکستان کے خلاف لڑنے میں ان کی مدد کر سکے۔ جو دوسرا بڑا مسئلہ پاکستان کو پیش آ رہا ہے وہ ٹی ٹی پی، چونکہ تحریک طالبان پاکستان ہے، پاکستان کے ٹرائبل ایریاز کے 95% لوگ، 99% آپ کہہ لیں کہ یہ ہمارے ٹرائبل ایریاز کے لوگ ہیں، تو پاکستان کے اپنے لوگ ہیں، اسی لیے مشکلات آ رہی ہے۔ یہ دو بیچ میں بڑے فیکٹر ہیں جو ہم اس کو اب تک کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں۔ افغانستان جب تک آپ ایک بیماری کی جڑ کے لیے نہیں جائیں گے، آپ کو بار بار ٹیمپریچر ہو رہا ہے، مہینے میں 5-6-7 دفعہ آپ کو ٹیمپریچر ہوتا ہے ہر ہفتے بعد، اور آپ پیراڈال ایکسٹرا یا پیراڈال کی گولی کھا لیتے ہیں، تو وہ اس سے 1-2 دن تو آپ کو افاقہ مل جاتا ہے، مگر وہ انڈیکیٹر آپ کو دے رہا ہے کہ آپ کا بڑا مسئلہ ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیں ناظرین، یہ ٹی ٹی پی جب سے بنی ہے تو یہ آپ افغانستان کی جنگ دیکھ لیں، افغانستان کی جنگ جو ہے اس میں ہی سن 2000 سے ہی، سن 2001 سے ہی آپ دیکھ لیں تو ہمارے ٹرائبل لوگ جو ہے وہ بھی وہاں پہ لڑتے رہے ہیں اور یہ بھی لڑتے رہے ہیں، تو ان کے تعلقات اس حد تک مضبوط ہو گئے تھے، اور یہ 2000 سے کارروائیاں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف بھی۔ اس ٹائم پہ بھی وجہ یہی تھی، مختلف گروپ تھے، حافظ گل بہادر ٹائم اس ٹائم پہ گٹ طالبان ہوا کرتا تھا جو اب دوسرا بڑا گروپ ہے، اور باقی ٹی ٹی پی کہ آپ نے امریکہ کو اڈے دی ہیں، اور اسی طرح کی باتیں کر کے پاکستان میں حملے سیکیورٹی فورسز پہ ہوتے تھے۔ آج 2026 ہے، ہمارے کتنے وزیر اعظم تبدیل ہو گئے اس دوران، ہمارے کتنے جنرل اس دوران تبدیل ہو گئے، پالیسیاں جو ہیں وہ ہماری ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، ہر جنرل کے ساتھ اور ہر حکومت کے ساتھ پالیسی میں بدلاؤ آتا ہے۔ اس سے پہلے عمران خان دیکھیں تو انہوں نے کہا تھا کہ طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، امریکہ جو ہے وہ بھاگ نکلا ہے، حالانکہ وہ امریکہ تھک گیا تھا وہاں پہ، مار مار کے 20 سال ایک بندہ بیٹھتا ہے تو وہ کیسے بھاگے گا، 20 سال ایک ملک میں ہو رہا۔ تو وہ اس ڈیٹیل میں ناظرین مزید جانا نہیں چاہتا، مگر اوپنلی یہی ہے
کہ ہم کو اپنی پالیسی مرتب کرنا پڑے گی، اور اب جو وفاقی وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حملہ کرنا ہے رمضان کے بعد یا رمضان سے پہلے، جو ایک پاکستان کی حکومت طے کر رہی ہے جو وہاں پہ ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی کی جو اہم کمانڈر ہیں ان کو پہلے سے سائٹ پہ کیا جا رہا ہے۔ جب ایسے خبریں آتی ہیں، طالبان بھی اویئر ہیں کہ یار پاکستان نے تو حملہ کرنا ہے، اسلام آباد میں اتنا بڑا حملہ ہو گیا ہے، یہاں پہ آج بنو میں پولیس اسٹیشن پہ ناظرین 3 حملے، جو بنو پولیس ہے ہونیا خیل میں اور فتح خیل میں اور احمد زئی میں، یہ پولیس پوسٹ ہیں، سارے اسٹیشنز ہیں اور پوسٹ ہیں اور چوکی ہیں، ان پہ 3 حملے کیے گئے ہیں، 3 شدت پسند دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، ایک آفیسر بیچ میں زخمی ہے، حملے کو پسپا کیا گیا ہے۔ مگر ہم وہ خبریں دے رہے ہیں ناظرین کہ جو پولیس پہ حملے ہو رہے ہیں، اس میں وہ خبریں ہم کم دے رہے ہیں جو کارکردگی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں کہ پاکستان نے اتنے ہلاک کر دیے، وہ کارروائیاں بھی چل رہی ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں، ٹارگیٹڈ کارروائیاں سیکیورٹی فورسز کی ان ٹرائبل ایریاز میں چل رہی ہے۔ مگر چونکہ افغان طالبان کی سپورٹ ان کو حاصل ہے، یہ مزید مضبوط ہو رہے ہیں اور یہ مضبوط تر ہوتے جائیں گے۔ 25-26 سال آپ دیکھ لیں کہ ٹی ٹی پی کو آپ دیکھ لیں کتنے آپریشن ہو گئے، 21-22 آپریشن ہو گئے، ان کی تعداد بڑی ہے، کم نہیں ہوئی۔ اب سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا، جڑ تک جانا پڑے گا، جڑ کو آپ ختم کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ افغانستان سے جنگ کر دیں، وہاں پہ افغانستان کو ہم کہتے کہتے تھک چکے ہیں۔ 2021 میں 2020 میں جب پاکستان نے ملا عبد الغنی برادر کو اپنے جیل سے چھوڑ کے قطر کے لیے مقرر کیا تھا کہ یہ یہاں جائیں اور اپنے مذاکرات کریں، وہاں پہ دفتر کیسے کھلا، مذاکرات کس نے کرائے، پوری دنیا جانتی ہے۔ ان کو 20 سال جو ہے وہ پاکستان نے اپنے ایریاز میں، اپنے بارڈرز میں، اپنے ٹرائبل میں کیسے رکھا، کیسے نہیں کر رہا ہے، وہ سپورٹ وہ بھی ساری دنیا جانتی ہے۔ مگر اب طالبان جو ہیں وہ مکمل طور پہ ان ٹی ٹی پی کو کہ ہم نے 20 سال لڑے ہیں، ہم نے فتح کر لیا افغانستان کو اپنے زور بازوؤں پہ، وہ سب کچھ بھول گئے۔ آپ بھی یہ کر سکتے ہیں اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے کچھ علاقے آپ کی جھولی میں گر سکتے ہیں۔ جو غلط فہمی افغانستان نے ان کے دماغ میں ڈالی ہوئی ہے اور وہ لڑ رہے ہیں، تماشا بھی دیکھ رہے ہیں اوپنلی کہ ٹھیک ہے ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ہلاک ہوتے ہیں وہاں پہ لاشیں لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ دفناتے ہیں، پروٹوکول ان کو دیا جاتا ہے، سیکیورٹی فورسز وہاں پہ افغانستان کی موجود ہوتی ہیں اور باقاعدہ وہاں پہ ایصال ثواب کے لیے بڑے بڑے بینر لگے ہوتے ہیں۔ افغانستان کی ہر قسم کی سپورٹ ان ٹی ٹی پی کو شامل ہے، تو پاکستان کو یہ مشکلات آ رہی ہیں۔ ایک ملک، ایک بارڈر والا ملک، سیم زبان والے لوگ جب ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو ٹھکانے دیتے ہیں، پھر بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں۔ اور جب آپ حملے میں ایک حکومت، ناظرین پاکستان کی حکومت ہے، اگر کہتے ہیں کہ ہم پہ افغانستان کی طرف سے حملہ ہو رہا ہے، افغانستان ملوث ہے اسلام آباد کے حملوں میں، اس کی سرزمین استعمال ہوئی ہے، ان کے یہ جو ماسٹر مائنڈ کو پکڑا ہے یہ افغانی ہے اور افغانستان میں رہتا ہے اور افغانستان میں ہی ٹریننگ حاصل کر کے ان لوگوں کو بھیجا ہے، اس کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے بعد اس ملک پہ آپ کو کارروائی کرنے کا حق ہے، کیونکہ وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ناظرین اس پہ کئی اگلی نشست میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، یہ ولاگ مزید لمبا ہو رہا ہے۔ افغانستان پہ ایک سیپریٹلی کہ پاکستان حملہ کر کے کیا اچیو کر سکتا ہے، پاکستان فی الحال جو ہے وہ جو ٹی ٹی پی کی ٹھکانے ہیں ان کو پاکستان جو ہے وہ ٹارگٹ کر سکتا ہے اور اس کو ان میں پاکستان جو ان کے کمانڈرز ہیں ان کو ہلاک کر سکتا ہے، اور پاکستان کو یہ دکھانا بھی پڑے گا کہ فلاں فلاں کمانڈر کو انہوں نے اس ٹارگٹ جو ڈرون سٹرائک ہے یا جو فائٹر جیٹ استعمال کرنے ہیں، لڑاکا طیارے استعمال کرنے ہیں، اس میں اگر حملہ کرنا ہے، مگر پاکستان بتا کے تو حملہ نہیں کرے گا۔ بہرحال ایکسپیکٹیشن یہی ہے اور آ رہی ہیں، یہ جو لگ رہا ہے کہ پاکستان وزیر دفاع جو اشارے دے رہے ہیں کہ اب پاکستان جو ہے افغانستان میں شدت پسند دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائے گا۔ افغانستان کا رد عمل آئے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس پہ ناظرین اگلی ویلاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ بنگلہ دیش میں ناظرین عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس کی تفصیل کئی بار آ چکی ہے کہ 15 سالہ ڈکٹیٹرشپ کو 2024 میں ہی جو اسٹوڈنٹ سے ڈاکہ کیا، انہوں نے کوٹا سسٹم پہ احتجاج کیا تھا، بہرحال وہ بڑھتا گیا اور 1400 افراد کی وہاں پہ شہادت ہوئی اور 15 سالہ حسینہ واجد کی ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ ہوا۔ جو ڈکٹیٹرشپ میں اپوزیشن لیڈر کو جیل میں رکھا گیا تھا، جماعت اسلامی پہ کافی لمبی عرصے سے پابندیاں تھیں، ان کو پھانسیاں دی جا رہی تھی، بالآخر وہ خود بھاگ گئی انڈیا حسینہ واجد،
اور خالدہ ضیاء کا چند دن پہلے انتقال ہو گیا. ان کے بیٹے 17 سالہ جلاوطنی کاٹنے کے بعد محمد طارق الرحمان خالدہ ضیاء کے بیٹے، ان کو پارٹی BNP پارٹی جو ہے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی، ان کے سربراہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی بن گئے ہیں. ان کے والد نے یہ پارٹی بنائی تھی، وہ بھی افغانستان کے جو بنگلہ دیش ہے اس کے صدر رہے ہیں. ماں 3 بار وزیر اعظم رہ چکی ہیں، پوزیشن لیڈر، اور پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات خالدہ ضیاء کی ہوا کرتے تھے. اور حسینہ واجد جو ہے وہ ماضی کو بلا نہیں پا رہی تھی اور پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے میں ناکام رہی تھی. بہرحال اب الیکشن کل ہے، بنگلہ دیش کے الیکشن، مگر وہاں پہ پہلے سے دیکھا جا رہا ہے جماعت اسلامی کے سروے آ رہے تھے، کیونکہ جماعت اسلامی نے بڑی وہاں پہ قربانیاں دی ہیں، پھانسیاں ان کو لگی ہیں اور سالوں سال وہ جیلوں میں رہے. یہ 15 سال تو ان کے بڑی تکلیف کے تھے. تو عوام کی ہمدردیاں جماعت اسلامی کے ساتھ بھی زیادہ ہیں، اور جو پول شو ہو رہے ہیں، سروے شو ہو رہے ہیں، اس میں 51-52% جماعت اسلامی تھی. مگر چونکہ وہاں پہ بھی اسٹیبلشمنٹ اور میڈیا جو ہے وہ چاہ رہی ہے کوئی لبرل ٹائپ ایک بندہ ہو تاکہ آگے جا کے معاملات خراب نہ ہوں. اس لیے جو خالدہ ضیاء کے بیٹے ہیں طارق الرحمان، جو 17 سالہ جلاوطنی ختم کرنے کے بعد لندن سے واپس آ گئے ہیں، جن پہ کرپشن کے الزامات تھے، 2007 میں ان کو جلاوطن کیا گیا تھا، وہ بھی نگران حکومت تھی اس ٹائم پہ، ان کو وہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے وزیر اعظم کا. ان کا انتخاب کیا گیا ہے تاکہ آگے جا کے انڈیا کے ساتھ تھوڑے بہت تعلقات رکھنے پڑے اور پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے پڑیں گے. کیونکہ عوام اس ٹائم پہ جو بنگلہ دیش کی جنزی ہے وہ 1971 کے واقعے میں بھارت کو ذمہ دار قرار دے رہی ہے اور پاکستان سے محبت کر رہی ہے، اور اصل میں ہوا بھی یہی ہے. اس پہ بھی ناظرین کبھی اگلے ولاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، چونکہ ہمارا بارڈر بنگلہ دیش کے ساتھ نہیں لگ رہا اور ہم سے بچھڑا ہے. ایک گھر کا بٹوارا ہوتا ہے ایکسکیوز می 2 بھائیوں کے مابین، تو وہ 2 بھائیوں کے گھر میں دیوار ہوتی ہے، بارڈر ہے. ہم سے بنگلہ دیش آدھا پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا ہے، مگر ہمارا ان سے بارڈر نہیں لگ رہا. وجہ یہی تھی علیحدہ ہونے کی. جب آپ کا بارڈر نہیں لگتا، درمیان میں تیسرا ہوتا ہے، تو تیسرا کون ہوتا ہے؟ وہ جب انڈیا جیسا ملک ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ پاکستان کے اتنے فوجی جو ہیں وہ سرنڈر کیا. بھائی وہاں پہ اگر چھوٹا ملک بھی ہوتا کوئی، وہ بھی یہ کام کر سکتا تھا جو انڈیا نے کیا ہے، کیونکہ ہمارا بارڈر نہیں لگ رہا تھا. اس میں ناظرین اگلے ولاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. مگر جو پروٹوکول دیا جا رہا ہے اس ٹائم پہ طارق الرحمان کو، جو پاپولیرٹی بھی ان کی ہے، یہ نہیں کہ پاپولیرٹی ہے نہیں ان کی، ان کو ہمدردی کا ووٹ بھی مل رہا ہے. ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، بڑی قربانیاں انہوں نے بھی دی ہیں خالدہ ضیاء نے. مگر یہاں پہ جماعت اسلامی کی قربانیوں کو زیادہ دیکھا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، انہوں نے پھانسیاں جو ہیں وہ برداشت کی ہیں. بہرحال اب دیکھتے ہیں 13 تاریخ کو ان کے جب انتخابات ہوتے ہیں، تو 12 کو اگر انتخابات ہیں، کل انتخابات ہونے جا رہے، 13 کو اناؤنسمنٹ کریں گے، 9 بجے گنتی شروع ہوگی اور رات کو پھر اعلانات ہوں گے. ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ محمد طارق الرحمان اگلے وزیر اعظم ہوں گے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی وہاں پہ کوشش کر رہی ہے کہ ایک اتحاد والی حکومت ہو تاکہ آگے جا کے مسائل نہ ہوں. جماعت اسلامی بھی اگر اپوزیشن میں آتی ہے تو کم از کم ان کی اکثریت اس حد تک نہیں ہونی چاہیے کہ آگے جا کے وہ مسائل کھڑے، کیونکہ ان کا ایک انتہا پسندی کے ایک لیبل جو ہے وہ جماعت اسلامی پہ لگے ہے. ناظرین مزید خبریں آتی ہیں، اپڈیٹ آتی ہیں، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.